अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाज़रीन, प्रोग्राम का इंट्रो मैं बाद में दूंगा, पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं क्योंकि कुछ बातें जो हैं वो मैंने कल जब मैं यहाँ से प्रोग्राम करके गया तो कुछ मेरे इल्म में आई बातें, वो क्या थीं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शो में शामिल हुए हैं काजी अहमद अकबर साहब, पीटीआई के रहनुमा हैं, बड़ी नपी तुली और बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं। शाहजाद फारूकी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत ही बेलाग तबसरा करने के मामले में शोहरत रखते हैं। और सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब जो है मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नाज़रीन, एक्चुअली जब मैं कल यहाँ से जा रहा था तो मैं एक दोस्त जो मेरे सोर्स आप कह सकते हैं उनके साथ जो मेरी बात हो रही थी वो तकरीबन वो सारी बातें जो आज मोहसिन नकवी साहब ने, वज़ीर दाखिला साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई वो मेरे इल्म में आई। ये भी मुझे पता चल चुका था कल रात को कि जो पहले कासिम खान जो थे, जो एक ख़ानदान की तरफ से एक शख्स को शामिल करने की बात की गई थी कि मुआयने के वक्त वो वहाँ मौजूद हों, उनका नाम दिया गया था। उसके बाद जो डॉक्टर एक इनके डॉक्टर हैं ख़ानदानी डॉक्टर अफगन, उनके बारे में बात की गई थी कि वो उनको शामिल कर लिया जाए। तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था कि आप किसी ऐसे शख्स का ख़ानदान से नाम दें जिसका मेडिकल से या जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ ना हो, क्योंकि वो उसका मामला सिर्फ जो है वो मायने की हद तक वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जो एक और इम्पॉर्टेंट पहलू था वो ये था कि पीटीआई की तरफ से जो बैरिस्टर गौहर हैं और जो चेयरमैन सेनेट हैं और जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उनको भी दावत दी गई थी कि वो डयाला जेल में मुआयने के वक्त मौजूद हों। लेकिन बाद में जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद जो है वो इनकार कर दिया। अब ये सारा मामला जो आज वज़ीर दाखिला ने आप लोगों के सामने रखा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सब ने सुन ली है। उसकी जो अहम तरीन जो बात थी वो ये थी कि जो उन्होंने डायरेक्टली बानी पीटीआई के जो मामलात हैं उनकी बिनाई को लेकर पीटीआई ने जो सियासत उनके बकौल वो कहते हैं कि वो कर रहे थे, उसको उन्होंने और ज़्यादा मज़ीद ओपनली ये कहा कि एक्चुअली ये जो बानी पीटीआई की आँख के मामले पर न सिर्फ सियासत हो रही थी बल्कि एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जो भी मामलात तय होते थे, पीटीआई की क़यादत ऑन बोर्ड आती थी तो अलीमा खान उससे वीटो कर देती थी। और अलीमा खान इसलिए वीटो कर देती थी कि वो ये चाहती थी कि ये मामला जो है यहाँ ख़त्म ना हो, क्योंकि अगर ये मामला ख़त्म हो गया तो वो एक तरह से उनके लिए पॉलिटिक्स करने का इवेंट ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये ऐसा होगा तो बाकी मामलात जो है वो उस तरह से नहीं चल पाएंगे जिस तरह से शायद अलीमा खान सोचती हैं या पीटीआई की क़यादत सोचती है। इनके दरमियान क्या फ़र्क है? और बानी पीटीआई की जो बहन हैं अलीमा खान साहिबा, वो सियासत में जिसे कह लीजिए कि कहा जाता है कि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये कुछ फ़ैसले जो हैं उनके अंदर वो शामिल हैं। क्यों शामिल हैं, वो क्या ये सियासत नहीं है, इस सारे मामले पे बात करेंगे। मैं चाहूँगा पहले काजी साहब, ये जो आज वज़ीर दाखिला साहब ने जो डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया अलीमा खान साहिबा पे, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी थोड़ा सा, आपको पता है कि वो अलीमा खान के बारे में बात कहते हैं, कल उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठे हुए ये कहा। और दूसरी बात उन्होंने की कि जो ये लोग मिलने जाते हैं बानी पीटीआई को, वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें पेश करते हैं। उस वक्त जब 26 नवंबर को या एहतजाज की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ पर 15 लोग नहीं थे और बताया जा रहा था कि जी खन्ना पुल पे 3 लाख लोग खड़े हैं, मेरे साथ कोई बंदा नहीं था। तो इस तरह की उन्होंने बहुत सी बातें की हैं जिसके ऊपर पीटीआई ने उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया है। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या अलीमा खान साहिबा जो हैं वो वाकयातन सियासत के मामलात के अंदर उनकी ये से है कि वो वज़ीर आला को भी चुप करा देती हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 दफ़ा उन्होंने बात करने की कोशिश की तो सीएम केपी को उन्होंने कहा आप ठहर जाएं, मुझे पहले बात करने दें। तो ये सियासत तो फिर अलीमा खान कर रही है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो है इमरान खान साहब की सेहत जी। और ये कहना कि उस सेहत के ऊपर सियासत हो रही है, ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक अंडरस्टेटमेंट है और ये बात करना भी बड़ी ज्यादती है। चाहे ये गवर्नमेंट के किसी भी पर्सनैलिटी से आए, किसी भी ओहदेदार से आए, उसकी वजह यह है कि हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है कि 28 अक्टूबर को खान साहब को पहली बार आंख में तकलीफ होती है और 28 अक्टूबर से लेकर आज जब मैं और आप ये टीवी शो कर रहे हैं तो आज 16 फरवरी हो चुकी हुई है। इन 3 महीनों में इनको इतनी अकल नहीं आई कि ये एक ऐसे शख्स की जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक ऐसा शख्स जो करोड़ों दिलों की धड़कन है, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक बहुत बावकार
طریقے سے ریپرزینٹ کر چکا ہوا ہے, جس نے اس ملک کے لیے ڈیلیور کیا ہے, اس شخص کی انہوں نے صحت کو یہ امپورٹنس بھی نہیں دی کہ وہ ایک کلاٹ تھا جو ٹریول کر کے ان کی آنکھ تک چلا گیا اور وہ ہیمریج ہونے تک چلا گیا, لیکن ان لوگوں نے اتنا احساس نہیں کیا کہ ان کو ایک آئی ڈراپ سے آگے وہ نہیں لے جا سکے. اور جب ان کو لگا کہ 85% بینائی جا چکی ہے تو اس کے بعد یہ حرکت میں آئے, اور پھر کئی انٹرونشنز کے بعد, ایک پروسیجر اور کئی انٹرونشنز کے بعد کچھ تھوڑی سی اس میں بہتری آئی, کچھ تھوڑی سی وہ بھی مس. اچھا قاضی صاحب, ویسے 85% کی ضرور بات کروں گا, 85% کی کوئی میڈیکل, میری قاضی صاحب میرا سوال ساتھ لے لیجئے, 85% کی کوئی میڈیکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ صرف ایک اسیسمنٹ ہے بانی پی ٹی آئی کی اپنی جو بیرسٹر سلمان صفدر کے تھرو آئی تھی. یہ کوئی وہ کہا ایگزیکٹ اس کی کوئی میڈیکل وہ نہیں ہے کہ 85% جو ہے وہ بنائی چلی گئی, کیونکہ اب وہ 70% تک ہے. اب محمود خان اقتضائی تو کہتے ہیں 95% ٹھیک ہو گئی. جی دیکھیں نا, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو سٹیٹ جو رپورٹ انہوں نے دی ہے ان کی اپنی ٹیم نے, جس کو ایٹ لیسٹ ہم تو کبھی ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ آتھینٹک یا کسی بھی لحاظ سے یہ درست رپورٹ ہے, یہ تو ایک حکومتی پینل کی دی ہوئی رپورٹ ہے. قریشی صاحب آپ کی طرف سے نامزد تھے, جو ڈاکٹر تھے وہ آپ کی طرف سے پی ٹی آئی نے نام دیا تھا قریشی صاحب کا, لیکن ہماری جو میجر جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو اس میں شامل کیا جائے اور ایک فیملی ممبر کو شامل کیا جائے. میں یہاں پہ یہ موقف لینا چاہتا ہوں کہ چلیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ سیاست میں بہت زیادہ انوالوڈ ہو رہی ہیں یا بقول آپ کے کہ وہ سیاست کرنا چاہ رہی ہیں, تو چلیں اگر آپ ان کو نہیں رکھنا چاہتے تھے تو ڈاکٹر فیصل کو رکھنے میں کیا حرج تھا. وہ تو ڈاکٹر اگر وہاں پہ موجود ہوتے اور وہ باہر نکل کر یہ سٹیٹمنٹ دے دیتے کہ 6/9 ہے یا 7/9 ہے یا 6/6 ہے, تو میرے خیال سے پاکستانی قوم کو جو ایک ایموشنل چارج اپ ہوا ہے یہ ود ان منٹس آپ کا ریلیز ہو جانا تھا اور یہ چیزیں سمٹ ڈاؤن کر جانی تھی. لیکن ان لوگوں نے اس میں ابھی بھی ایک بڑی مسٹیریس قسم کی سیکریسی رکھی ہوئی ہے, جس میں دو سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں نوشاد صاحب. ایک سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ذاتی معالجین کو شامل نہ کرنا, ان کو اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں خان صاحب کو کوئی ایسا کھانا یا کوئی ایسی پوائزننگ تو نہیں کی گئی کہ جس کی وجہ سے یہ بلڈ میں کلوٹنگ ہوئی, اور آپ یہ سوچیں گے اگر یہ کلوٹ خدا نہ خواستہ دل کی طرف موو کر جاتا تو یہ خدا نہ خواستہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو رپورٹ ہے اس کی اوتھینٹسٹی پہ تب تک ہم یقین نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے ذاتی معالجین جو ہیں وہ فزیکلی جا کر خان صاحب کو دیکھ نہ لیں, ان کو میڈیکلی اسیس نہ کر لیں. اور دیکھیں ایک مریض جو ہوتا ہے نا, مریض اس کو جب درد ہوتی ہے اور وہ جب ہاسپٹل جاتا ہے تو اس سے 1 to 9 پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کتنا پین ہے, تو کچھ مریض بتاتے ہیں کہ جی 1 to 9 پہ میں تو 8 پر ہوں, کچھ کہتے ہیں 4 پہ ہوں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر میں 1 to 9 میں 7 ایکسپلین کر رہا ہوں تو وہ دوسرا مریض بھی اس کو 7 ہی کر رہا ہو. یہ ریلیٹیو قسم کی ٹرمز ہوتی ہیں, اس سے صرف آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ 85% کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن تھی, ایسا نہیں تھا. یہ بیسیکلی 85% ان کا کہنا تھا خان صاحب کا کہ مجھے اس آنکھ سے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, وہ میں نے یہی کہا کہ اس کی کوئی میڈیکل جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی یا اس کو ٹیسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, وہ ان کی اسیسمنٹ تھی بانی پی ٹی آئی کی, وہ جو بھی ہے وہ میں اس کے درست یا صحیح یا غلط ہونے کے اوپر بحث نہیں کر رہا, میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ 85% والا معاملہ تھا. غوث صاحب, یہ جو ایک بات ہے جو ایک طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو رپورٹ کی تصدیق کا معاملہ ہے, میرا تو خیال یہ ہے کہ جو وزیر داخلہ نے بھی کہہ دیا, میرے سورسز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ڈاکٹر جو تجویز کیے گئے تھے 2 ڈاکٹر کے پینل میں سے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تجویز کردہ تھے. دوسری بات یہ, اگر اپنے ہی ڈاکٹر پہ اعتبار نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا پھر کیا معاملہ ہوگا, لیکن یہ جو دوسری بات ہے یہ بڑی بات ہے, اس پہ ضرور جواب دیجئے گا کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ پی ٹی آئی یہ الزام عائد کرتی ہے کہ یہ جو بلڈ کلوٹنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی محرکات ہو سکتے ہیں, تو اس کی تصدیق کیسے کی جائے گی؟ اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد ان کی صحت کیا ہے, اس کے لیے کیوں اجازت نہیں دی جا رہی؟ اپنے جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں, کیا امر مانے ہے کہ ذاتی ڈاکٹرز وہاں نہیں جا سکتے؟ ہم ادھر سے بات کرتے ہیں, کسی پیمز کو بات کر رہے ہیں یا کسی تیسرے سے بات کر رہے ہیں, لیکن ان کے ذاتی معالجین کو اجازت نہیں دی جا رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پی ٹی آئی کو ایک موقع ملا ہے بات کا ٹنگڑ بنانا اور اسی پہ عمل پر آئے. سیدھی سی بات ہے, دیکھو جی جو کبھی زہر آلود اس قسم کی باتیں جو کی جاتی ہیں, اگر زہر شہر دینا ہوتا ایک آنکھ تو نہ متاثر, دونوں متاثر ہوتی. دوسری یہ کہ خان صاحب کی ایج جو ہے 73 ہے
اور 73 میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چھوٹے موٹے کلاٹ بن جاتے ہیں. اور شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں, اس ایج میں یہ ہو جاتا ہے. جی ہو جاتا ہے. پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے کہ لیزر اسٹرائک کی وجہ سے پھر بینائی وہ واپس بھی آ جاتی ہے, اور کوئی انجیکشن بھی میڈیسن بھی ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ بینائی واپس آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں ایک انجیکشن پہلے لگا اور پھر 20 دن کے بعد دوبارہ چیک کیا تو اس میں انہوں نے تقریباً 40% امپروومنٹ نظر آئی ہے اور سویلنگ بھی کم ہوئی ہے. تو ایک چیز بیماری ہے, اس کا علاج اگر یہ باہر بھی ہو تو یہ بھی ہو سکتا تھا. باہر بھی اگر ہوتے ہیں تو یہ چیزیں مطلب جو پاکستان سے باہر لوگ اتنی پاپولیشن پھر رہی ہے, جو اولڈ ایج لوگ پھر ہیں تو وہ جیل میں تو نہیں ہے, ویسے باہر ہیں تب بھی ان کو یہ مسائل ہو جو درپیش ہیں. یہ کہنا کہ جیل کی وجہ سے جو اچھا ڈاکٹر نہیں مل رہا, ان کو چیک اپ کرنے کے لیے پھر ہسپتال لایا گیا. اب دیکھ رہے ہر چیز پہ یہ سیاست کرتے ہیں. اب ایک بندہ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر سے ایک بندہ شامل ہو جائے, تو انہوں نے کہا جی فلاں پہلے فلاں شامل ہوگا, اس کو بلایا تو کہ نہیں فلاں شامل ہوگا. پھر ڈاکٹر نوشیروان برقی کا نام دیا کہ ان کا دور کا رشتہ دار ہے اور بڑا وہ فسادی بندہ ہے. وہ پی ایم ڈی سی کا معاملے میں جو اس کی ہسٹری رہی 3 سال خان میں جو کے دور میں جو انجائے کیا یا پی ایم ڈی سی سے پیسے بٹورے ہیں, کوئی غلط اسٹوری امریکہ میں ہوتا ہے. تو اس کو ایسے میں نے کہا ان کی نیت یہ ہوتا ہے کہ کوئی شر پسندی کا پہلو جو ہے کسی جگہ سے نکلے. اب بیرسٹر غور مناسب بندے, اس کو وہ بیچارہ ڈر کے مارے نہیں گیا کہ اگر میں جاؤں گا تو پارٹی میرے پیچھے پڑ جائے گی کہ آپ نے جو ہے نا کوئی خدا نخواستہ ڈیل کر لی, آپ پارٹی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو اچھا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو اچھا سے اچھا علاج پاسبل ہے اور بہترین ڈاکٹر کر رہے ہیں. شفا انٹرنیشنل سے بندے ہیں, وہ تو ٹاپ کے مطلب ہاسپٹل ہر کی مشینری مہیا ہے. تو آج گائے بغیر ہر چیک بھی ہو رہا ہے ان کی جگہ. اس کے باوجود اگر یہ چاہتے ہیں کہ خان کو گھر شفٹ کیا جائے یا ہاسپٹل کیا جائے تو اس کا ایک فارم ہے. اب دیکھو نا, ہمارے جب میر نواز شریف صاحب تھے اور جب پولیٹکس کا مسئلہ تھا تو یہ ان کے جو اپنے ذاتی معالج تھے تو ان کو وہ شامل نہیں کر رہے تھے. پھر ہم کورٹ کے پاس گئے کہ ہمارے ذاتی معالج کو شامل کیا جائے. پھر کورٹ نے اس بورڈ میں ہمارے ڈاکٹر کو شامل کرنے کا وہ اس کا اجازت دی یا حکم دیا. تو یہ ہمیشہ دیوار سے ٹکرے مارتے ہیں. جائیں کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, دیکھو کتنے وکلاء ان کے ساتھ ہیں, کہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ذاتی معالج شامل ہو, تو ذاتی معالج ہو جائے گا. تو ہر چیز کو چونکہ سب جوڈس ہے. اب تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے, تو ہم کوئی اپنے طور پہ کوئی چیز نہیں کر سکتے. اس کے باوجود ہم نے فیملی سے کہا کہ بات کرو, بیٹوں سے بات بھی ہو گئی. اگر اس میں یہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ ذاتی معالجوں کو یا ان کے خاندان کے بندوں کو ملایا جائے, اس کے باوجود گورنمنٹ نے لچک دی اور ان کے بندوں کو بلایا کہ آئیں آپ شامل ہوں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کر فسادی بندوں کا نام لیا. جس طرح اپوزیشن لیڈر کے لیے انہوں نے چکزئی صاحب کا نام دیا تاکہ انتشار پھیلے اور تقریر کریں, فوج کے خلاف تقریر کریں تاکہ ملک میں انسرٹنٹی پیدا ہو. تو میرا خیال ہے کہ بیچارہ وہ ٹھیک علاج ہو رہا ہے, گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. اور مریم صاحب نے کل اسپیچ میں کیا کہا ہے کہ جی ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے, ہماری کوئی ضد والا نہیں ہے, ہمارے کوئی انتقام تو صاحب کتنا گمراہ اگر نہیں ہے تو کون سا بڑا مسئلہ ہے. آپ ذاتی معالجین کو جانے دیں, وہ نواز شریف صاحب کو بھی اویلیبل تو ہوتے تھے نا. آپ کورٹ کے تھرو آپ کہتے ہیں کہ کورٹ کے تھرو آئیں, فرض کیجئے کورٹ کے تھرو نہ بھی آئیں تو آپ جانتے ہیں. میں ذرا آپ کے پاس واپس آتا ہوں. شاہدہ رحمانی صاحبہ, یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے, اس سچویشن میں یہ جو صدر مملکت صاحب کی انٹری ہے یہ بڑی ڈوبیس سی وہ وائز پیدا کر رہی ہے, کیونکہ کل بھی ہم پروگرام میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ نہیں چاہتی, کیونکہ ہمیں یہ فیل آئی تھی آج سے چند روز پہلے یا گزشتہ ہفتے ہماری ایک اہم ملاقات ہوئی تھی, اس میں ہمیں لگا تھا کہ اداروں کے اندر تھوڑی سی ذرا سافٹ کارنر پیدا ہوا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے اس ایشو کو لے کے اگر پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے تو کہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا ہے, اور اس وقت صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر ان پر مسلسل تنقید کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ سافٹ کارنر سامنے نہ آئے اور پی ٹی آئی جو ہے بطور آپشن کھڑی نہ ہو سکے. جی بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں ایک منٹ, ویلکم شہزاد فاروقی صاحب, ہمیں انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے. جی شاہدہ رحمانی صاحب آپ بات کیجئے. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو
जिस मौजू पे आप डिस्कस कर रहे हैं इमरान खान साहब की, देखें बीएनआई के बारे में हमेशा की तरह प्रोपेगेंडा जो किया गया, आपने देखा 85%, फिर इनके अपने अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि जी 95% करेक्ट है, और आपने ये भी देखा कि वो तमाम बातें भी आया हो गई कि किन किन को बुलाया गया था, इनकी फैमिली पर्सन को एज पर लॉ एज पर रूल हर तरह से इनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। जेल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी मंजर आम पर हैं कि एक साबिक वजीर आजम को, मैं समझती हूँ कि इससे पहले भी जब इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आजम थे तो साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हों, उनके खिलाफ किस तरीके का लहजा होता था। मैं कहती हूँ कि उस रिवायत को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर एक बात की थी कि देखें खान साहब इतना जुल्म करें कि कल आप बर्दाश्त कर सकें। दूसरी बात ये कि दुआ करें कि हमारी हुकूमत आ जाए, हम तो फिर भी अफू दरगुजर से काम लेते हैं, क्योंकि हमने 2008 से 13 तक के अपने दौरे हुकूमत में किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं किया, कोई सियासी असीर नहीं था। लेकिन अगर पीएमएलएन की हुकूमत आ गई तो आपको पता लग जाएगा, और वही हुआ कि अभी 1.5-2 साल हैं और चीखें निकल रही हैं, और सिवाय इस ये जो फोबिया है इसमें एक के इमरान खान को रिलीज करो, इमरान खान को ये करो, इमरान खान को वो करो। क्या यही एक वजीर आजम थे? आपने देखा कि इनके अपने दौर में 2 दिन पहले, 1 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि अब इसकी बारी है, अब उसकी बारी है, और फिर जितनी भी अपोजिशन साइड पे फ्रंट नशिस्तें थी वो सब के सब एक एक करके अरेस्ट होते गए। फिर सदर आसिफ अली जरदारी साहब के मुकदमात जो सिंध में बने थे, कराची में बने थे, उनको इन साहब की ख्वाहिश के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुंतकिल किया गया। फिर उनकी सिस्टर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को जेल कवानीन के खिलाफ हॉस्पिटल से चांद रात को इस तरह घसीट के जेल में मुंतकिल किया गया, क्योंकि वो तो चीखें निकलवाने आया था ना। उसने कहा था मैं चीखें निकलवाऊंगा, मैं इनको बंद करूंगा, मैं इनके एयर कंडीशन निकालूंगा। और आज ये पूरी कौम ऐसे बिलबिला रही है जिस शख्स को वॉकिंग करने की भी इजाजत है, जिसको तमाम तर जो एस पर ख्वाहिश है उसे गोश्त से लेके चिया सीड से लेके जैम और मक्खन और सब कुछ मिल रहा है, देसी घी के साथ हर चीज मिल रही है, और वो शख्स चीखें निकाल रहा है जिससे हर तरह की फैसिलिटीज है। बिल्कुल 70 के बाद 60 के बाद आपकी आंख में इस तरह की एक बीमारी होती है जिसमें मैं समझती 3 इंजेक्शन लगते हैं, एक इंजेक्शन लग गया है, दूसरा लगेगा, तीसरा। ये तो अगर बाहर भी होता है, जब भी ऐसी होता है जेल से बाहर भी होते, तो ये तो इंसानी जिंदगी का हिस्सा है कि जो बीमारियां हम फेस कर रहे होते हैं, जेल में जाते हैं तो थ्रू न्यूज जो है वो ज्यादा प्रॉपर आ जाती। बाकी इंसान के साथ खुशी, गम, तकलीफ, दुख, तकलीफ सारा कुछ होता है, लेकिन उस पे इस तरह से मुल्क को बंद कर देना, प्रोपेगेंडा करना, हमेशा की तरह की एक जाली नैरेटिव जो है बयानिया बना के पेश करना, ये इंतहाई शर्मनाक है। आप जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, बिल्कुल जिस तरह न्याजी साहब ने कहा कि जी कोर्ट जाए, कोर्ट गए थे, कोर्ट ने इनके हक में कहा जी रिपोर्ट भी मंगवाई, उसके मुताबिक हर चीज सब अच्छा तो सब कुछ नहीं होता कि एज पर आपकी ख्वाहिश जो है वो किया जाए। जहां पे आप जो आपको बोर्ड, मेडिकल बोर्ड भी बनाया जा रहा है, पिम्स के डॉक्टर, तो शिफा के डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर्स भी बुलाए जा रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि एक बंदा जिस सजा याफ्ता है, जो अपनी सजा काट रहा है, उसको भी आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ करना चाहते हैं। ठीक है शाहिदा रहमानी साहब, मैं आपके पास दोबारा भी आता हूं, लेकिन शाहजाद फारूकी साहब, आज आपने वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन आवाम के सामने रखी, वो आप उसके ऊपर भी मैं आपसे तबसरा चाहूँगा। लेकिन साथ ही देखें, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस के अंदर बानी की जो उनको सहूलियात मिल रही हैं उस पर तसल्ली का, इत्मीनान का इजहार किया, बेटों से बात हो गई, उस पर भी तसल्ली। नतीजा ये है कि उन्होंने इस मामले को, ये जो एक मामला है बानी की आंख के मामले के ऊपर या सेहत के मामले पे, वो वाइंड अप कर दिया। इससे ज़्यादा कोई रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। इसके बरक्स पेशावर हाई कोर्ट जो है, वहाँ पर जब एक रिट पिटिशन दायर की जाती है तो वहाँ पर ये रिमार्क्स सामने आते हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से कि ये क्या बदकिस्मती है कि हुक्मरान जमात खुद जो है वो सुबह बंद करके बैठी है, और वो जब आईजी ने 2 दिन का वक्त मांगा तो उन्होंने कहा 2 दिन नहीं है, अभी फौरी के फौरी जाएं और जाकर ये रस्ते खुलवाएं। ये जो एक डिबेट है, क्योंकि आप समझते हैं कि NHA या दीगर इदारे, रेंजर्स है, दूसरे इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो विफाक के मातहत हैं, लेकिन जब सूबा बंद होने का मामला आए, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप सेकंड में एड्रेस कीजिएगा, तो फिर क्या तरीकेकार इख्तियार किया जा सकता है जब एक सूबा खुद अपने आप को बंद करने पर आ जाए, तो फिर क्या लायामल हो सकता है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نوشاد صاحب, اور میں معذرت ہوں کہ میں تاخیر سے شامل ہوا. گزارش یہ ہے کہ ابھی میں نے نیازی صاحب کی گفتگو سنی اور ڈاکٹر صاحبہ کی بھی گفتگو سنی. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے حافظے بڑے کمزور ہیں, ہم چیزوں کو بڑی جلدی جلدی بھول جاتے ہیں. یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب بیمار تھے اس ملک میں, اور اسی طرح سے آصف زرداری صاحب بھی بیمار تھے. تو اگر ہم نے یہی کرنا ہے کہ جی وہ تو کہتے تھے فلانے کو اٹھا لینا ہے اور فلانے کا اے سی اتروا لینا ہے, تو چل ہے. مطلب اس میں تو مجھے جو بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آتی. دائروں کا سفر ہے کہ جب کبھی پھر ان کی باری آئے گی تو ہم اس وشے سرکس سے باہر نہیں آ سکیں گے. مطلب جو ہم بوتے ہیں وہ ہم نے کاٹنا ہے. اگر ہم نے انتقامی سیاست کو اسی طرح سے ترویج دینی ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بڑا آئیڈیل موقع تھا پچھلے جب آرمی چیف تبدیل ہو رہے تھے, تو اس وقت سیاست دانوں کے پاس ایک آئیڈیل موقع تھا کہ وہ سارے مل بیٹھ کے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے. لیکن اس وقت عمران خان صاحب بھی ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے, اور وہ کسی کرپٹ آدمی کو نہ ساتھ بٹھانے کو تیار تھے, نہ اس سے بات کرنے کو تیار تھے. نتیجتاً کرپٹ لوگوں کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں رہا کہ وہ آپس میں مل جائے, اور اس کے بعد خان صاحب کی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو ایسے میں ہمارے اندر وہ جو پولیٹیکل رواداری ہے, یا جو سیاسی ایک کلچر ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے تھا, ہمیں ایک دوسرے کی بات کو سننے کا جو موقع دینا چاہیے تھا, اس کو برداشت کرنا چاہیے تھا, اچھی بات کو آمین بھی کرنا چاہیے, اس پہ عمل درآمد بھی کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ہم نے تھرو آؤٹ اس کلچر کو کبھی پروان چڑھایا ہی نہیں. ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ ایک جماعت جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے تو دوسری جماعت جو ہے وہ اس نے اندر ہی جانا ہے. یہ ہمیں پہلے سے پتا ہوتا تھا, اور یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ جس جماعت کو ہٹایا اس نے دوبارہ اقتدار میں نہیں آنا. وہ کہ بہت سارے لوگوں کے ناموں پہ پہلے بھی کانٹے لگے, لیکن تقدیر نے دیکھا, آسمان چشم فلک نے دیکھا کہ وہ سارے لوگ دوبارہ وزیر اعظم بھی بنے, اور انہوں نے اس ملک کے اوپر حکمرانی بھی کی. تو ابھی پھر کانٹا لگا ہوا ہے ایک شخص کے نام پہ. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص باہر پھرتا بیمار ہو جائے, ذمہ داری تو وہ بھی حکومت کی ہے. بطور اسٹیٹ جب آپ لوگوں سے ٹیکسز لیتے ہیں, لوگوں سے آپ کلیکشن لیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی صحت کا خیال رکھیں, آپ اس کی حفاظت کا خیال رکھیں, آپ اس کی ایجوکیشن کا خیال رکھیں. لیکن چھوڑ دیں, لیکن ایک شخص براہ راست آپ کی کسٹڈی میں ہے, آپ کی جیل میں ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ 3 مہینے سے مجھے وہ دے رہے ہیں جی, آئی ڈراپس دے رہے ہیں. تو یہ سوال تو اٹھیں گے. سوال اٹھانے کا موقع تو ہم نے خود دیا ہے. یہ سوال جو اٹھے ہیں وہ اس وجہ سے اٹھے ہیں کہ وہ جیل میں تھے. اگر وہ باہر ہوتے تو کسی کو کیا پڑی تھی کہ ان کا علاج ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا, مجھے اور آپ کو کیا, ہم اس پہ بات بھی نہ کر رہے ہوتے. لیکن اب ہم نے ایک موقع ایسا پیدا کر دیا, اور زیادہ تر معذرت کے ساتھ لوکل میڈیا پر اس کا کوئی بات. لیکن آپ کو شہزاد صاحب لگتا ہے جو محسن نقوی صاحب نے جو تفصیلات سامنے رکھیں, اور جس طرح سے انہوں نے کلیئر کٹ کہا, اور جو پی ٹی آئی کا آگے سے جو اس کے اوپر رد عمل ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے, آپ کو نہیں لگتا کہ جو حکومت نے ڈیو جسے کہہ لیجئے جو ایک پروسیس اپنایا جانا چاہیے تھا, وہ پروسیس اپنایا بھی ہے؟ میں آپ کا سوال سمجھ گیا. اگر وہ ہے تو پھر اس کے اندر یہ اتنا جو کے پی کے اندر پروٹیسٹ ہے, یا یہ پتہ لگنے کے باوجود کہ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے, پھر اس کو طول دے کے اس کو بڑھانے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ کا یہ جو اگر ہے یہ $100 ملین کا اگر ہے, اور یہ ایسے نہیں لگ سکتا. میں نے جیسے ابھی اپنے ابتدائیے میں عرض کیا کہ ہم نے سیاسی رواداری کو بالکل پروان نہیں چڑھایا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک غیر یقینی بھی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے. وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کی بات پر محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ یقین نہ کرتی, یا عمران خان زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بات. ہم نے ایک دوسرے کا اعتماد کھو دیا ہے. یہ جس افراتفری سے ہم گزر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم ایک دوسرے کی نیتوں پر, میں حکومت کی یا محسن نقوی صاحب کی نیت پر شک نہیں کرتا. میں ہمیشہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا کہ انہوں نے جو کہا ہے ویسے ہی ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس ماحول میں ہم زندہ ہیں اور جس طرح سے باقی چیزیں چل رہی ہیں, اس کے اندر اس کے ساتھ آپ نے اگر لگایا ہے تو وہ ایک بہت بڑا اگر ہے. دوسری جانب جب آپ نے کہا کہ ایک صوبہ اپنے آپ کو بند کر لے, دیکھیے یہ صوبے کو بند کرنے والی یا صوبے کی طرف سے کوئی علیحدہ حکمت عملی اختیار کرنے والی بات بدقسمتی سے پہلی دفعہ نہیں ہوئی. ہم اس صورتحال سے پہلے بھی گزر چکے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ گزر چکے ہیں. اگر ہم اسی روش پر قائم رہے اور جو ہم نے اپنی سیاست کو جس طریق پر پروان چڑھایا ہے, مجھے لگتا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کہ ہم اس صورتحال سے کبھی باہر نکل سکیں گے. اگر صوبے بند ہے تو صوبے کے لوگ خود احتجاج کریں اور صوبہ کھلوا لیں.
اگر ہم اس کو وفاق کو پارٹی بنائیں گے, اس کو بطور بازو بطور طاقت ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید خرابی ہوگی. تو مزید خرابی کی بجائے ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, اور کے پی کے لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ باہر آئیں اور وہ اپنی حکومت کا محاسبہ کریں, ان کا گریبان پکڑیں کہ بھائی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہماری تو زندگی عام جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ طاقت کے زور پہ حل کریں گے تو مجھے اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا, بلکہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ یہ کچھ کر لیں, آپ صوبے پہ اپنا راج لگا دیں, وفاقی راج لگا دیں, لیکن آپ اس صورتحال سے نکل نہیں رہے ہوں گے, پھر آپ اس گنجل میں اور پھنس رہے ہوں گے. ٹھیک ہے ناظرین, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پشاور ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے جب پروٹیسٹ کی فیور میں آرگیومنٹ دیے تو جو کورٹ ہے, عدالت اور معزز جج صاحبان جو ہیں وہ اس پر بڑے ناراض ہوئے. انہوں نے چیف سیکرٹری اور جو آئی جی کے پی کے ہیں ان کو طلب کیا, پھر ان سے رپورٹ لی, اور پھر ان کی جیسے کہہ لیجئے کہ یہ مہلت جو انہوں نے مانگی تھی وہ بھی نہیں دی. تو جو سپریم کورٹ کی طرف سے بھی جو ابھی جسے کہتے ہیں کہ چٹا کورا جواب ایک طرح سے اس معاملے کے اوپر تو مل چکا ہے, اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اگر اس معاملے کو طول دیتی ہے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے, یہ اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں پوچھنا چاہ رہا تھا قاضی صاحب سے. قاضی صاحب, یہ جو کے پی کے کو بند کیا گیا, جب ایک وقت میں سپریم کورٹ کو بھی رجوع کر لیا گیا تھا اور معاملات گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 3 دن ڈیلے ہوا پی ٹی آئی کی وجہ سے, ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے, تو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو اس حد تک طول دیا جائے کہ وہاں خدا نخواستہ جو ہے کچھ اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں, اور پھر اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار بھی کیا ہے. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ اس کی کیا ضرورت تھی, اور دوسری یہ بتائیے کہ اس وقت کے پی کی کیا سچویشن ہے. کیا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ جو آئی جی ہیں جن کے پاس عدالت کا حکم ہے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ this is a ripe case of medical terrorism. میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. آپ دیکھیں سینیٹر صاحب کا کتنا, اور یہی گورنمنٹ کا بھی اسی طریقے سے بڑا کیجول ایٹیٹیوڈ ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک آنکھ متاثر ہوئی ہے, دوسری کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب جب کلاٹ چل کے ایک آنکھ کی طرف آیا تو ایک نہیں متاثر ہونا تھا. پھر یہ فرماتے ہیں کہ ایج فیکٹر بھی ہے. بالکل میں کہتا ہوں جی ایج فیکٹر ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ایج فیکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ اگلے کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ دیں, آپ اس کو جو ہے بر وقت علاج کی سہولت مہیا نہ کریں, آپ بر وقت اس کو ہاسپٹل نہ لے کے جائیں اس لیے کہ یہ ایج فیکٹر ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ذاتی مولد جو تھا نواز شریف صاحب کا وہ کورٹ کے تھرو آیا تھا. تو جناب جو 2 یا 3 فروری کو جب ہم سپریم کورٹ گئے تھے تو ہم نے 2 مطالبے رکھے تھے. ایک مطالبہ ہم نے رکھا تھا کہ ان کا جلد از جلد علاج کروایا جائے, اور دوسرا مطالبہ ہم نے یہ رکھا تھا کہ ان کے ذاتی مولد کے ساتھ ملاقات کروائی جائے. تو کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے ذاتی مولد کے ساتھ ملاقات کروانے کا آرڈر نہیں دے رہی؟ آپ کے دور میں تو آرڈر ہو جاتے تھے, ہمارے دور میں وہ آرڈرز نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے کہ 1 سال سے ہمارے کیسز پڑے ہوئے؟ یہ معذرت کے ساتھ میں معذرت چاہوں گا, میں آپ کو ٹوک رہا ہوں. یہ مجھے یاد ہے, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں, یہ میں نے نون لیگ کے لیڈر سے بھی یہی بات, یہاں پنجاب میں کھڑے ہوئے بہت سارے لیڈرز یہی باتیں کرتے تھے کہ جناب فلاں کو ریلیف مل جاتا تھا, ہمیں ریلیف نہیں مل رہا, ہماری کو بات نہیں سن رہا. یہ تو پھر وہ دائروں کا سفر ہے, اس سے ہم کیسے نکلیں گے؟ نہیں دیکھیں, جب انہوں نے بات کی تو میں تو اس کے پیرائے میں ان کو رسپونڈ کر رہا ہوں کہ آپ کو کس نوعیت کی جسٹس اور ریلیف مل رہی تھی اس ٹائم کی کورٹ سے, اور آج ہمیں کس نوعیت کی مل رہی ہے کہ جہاں پہ 1 سال سے ہمارے کیسز التوا کے شکار ہوئے ہوئے ہیں, کوئی ہمارے کیسز سننے کو تیار نہیں ہے. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 معزز ججز نے 3 دفعہ اپنی ججمنٹس دی کہ عمران خان کی ملاقات کروائی جائے, کوئی ملاقات کروانے کو تیار نہیں. تو ہمارے زمانے میں ایٹ لیسٹ کورٹ کا آرڈر آتا تھا تو اس پہ عمل تو ہوتا تھا. آج تو کورٹس جو ہیں وہ کینگرو کورٹس بن چکی ہوئی ہیں, ان کی سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور پھر ہماری بہن نے فرمایا کہ زرداری صاحب نے بڑی دلیری کے ساتھ جیل کاٹی, تو میں انہیں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے ایک صحافی ضیاء شاہد صاحب نے فرمایا تھا کہ میں پہلے جیل گیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہاسپٹل جائیں, پھر جب میں ہاسپٹل گیا تو انہیں بتایا گیا کہ جی 7 قریب میں ایک گھر ہے وہاں چلے جائیں, اور پھر وہاں جو کچھ ہو رہا تھا مجھے آپ کی ٹی وی شو پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی جیلیں انہوں نے کاٹی ہیں, اور یہ کہہ رہی تھی کہ 1.5 سال سے عمران خان صاحب جیل میں, تو میں ان کی کلیئر کرتا چاہوں کہ 3 سال سے اوپر ہو چلے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اور ان کو 3 دن پہلے بھی اس چیز کی ڈیل آفر کی گئی کہ ہم آپ کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے انکار کیا, انہوں نے کہا میں کسی میڈیکل بنیاد پر اس ملک کو نہیں چھوڑوں گا, میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں. لیکن یہ ایز اے یہ ڈیل کس نے آفر کی؟ پریزیڈنٹ مینول کے مطابق میرا رائٹ بنتا ہے کہ
مجھے میرا ذاتی معالج پرووائڈ کیا جائے اور میری بیماری کی پراپر تشخیص کر کے اس کے بعد اس کا علاج کیا جائے. میرا ساتھ میں یہ فرماتی ہے کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اتنا کرو جتنا برداشت کر سکو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہم نے تو 20,000 ہمارے لوگوں نے جیلیں بھی کاٹ لی, 11,000 سے زیادہ دہشت گردی کی FIR بھی ہم پہ کٹ چکی ہوئی ہیں. کل کے دن میں 5 MPs کے اوپر پیپو اور دہشت گردی اور ارادہ برائے قتل کی FIR دی گئی ہے KPK ہاؤس. صرف ان کا جرم کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں KPK ہاؤس میں انٹر ہونے دیا جائے. تو جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 2 wrongs can't make 1 right. This does not mean کہ جو پہلے ہوا وہ ٹھیک تھا اور جو آج ہو رہا ہے وہ غلط ہے. جو پہلے ہوا نوشاد صاحب وہ بھی غلط تھا, اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے. اور آج جو ظلم ہو رہا ہے اس میں بھی ان میں اتنا مورل کریکٹر ہونا چاہیے کہ یہ ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے کہہ سکیں کہ ہماری حکومتیں یہ غلط کام کر رہی ہیں, یا پھر یہ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ بے وقتے ہیں, یہ بے اختیارے ہیں, ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, مقتدرہ اور اقتدار کسی اور کے پاس ہے, یہ صرف شام کو ٹی وی شوز کی زینت بننے کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے ایک منٹ مجھے شہزاد فاروقی صاحب یہ 1 منٹ دیجئے, آپ ضرور کر لیجئے گا بات. یہ صرف بتا دیجئے کہ عمران خان کو جس ڈیل کی آپ بات کر رہے ہیں باہر جانے کی, کس نے آفر کی ہے؟ یہ میرے خیال سے پچھلے 3 دن میں بیرسٹر غور صاحب بھی اس کو آ کر کہہ چکے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کو یہ ڈیل آفر کی گئی کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. انہوں نے کہا میں کسی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, میں جیل میں رہنا پسند کروں گا. جب ان کو سلمان صفدر مل کے آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا کی ہر سہولت یہاں پہ مل رہی ہے, میری صرف خواہش یہ ہے کہ میرا علاج کروایا جائے اور میرے بیٹوں سے بات کروائی جائے. اس پہ سپریم وہ تو دونوں کام ہو گئے, لیکن یہ ڈیل پارٹی میں بات ہوئی ہوگی قاضی صاحب, یہ ڈیل کس نے آفر کی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے آفر کی ہے یا حکومت نے آفر کی ہے؟ یقینی سی بات ہے نوشاد بھائی, ڈیل وہی آفر کرے گا جس کے پاس طاقت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے. یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہو کے چیف منسٹر کسی صوبے کے ملاقات کروا سکیں. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب وہ ملاقات کے اوپر ڈیل آفر کریں گے اور ہم کیا اتنے اب ہمارے وقت گزر گئے کہ ہم ان سے ڈیل لے لیں گے, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا. میں شہزاد صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا, پھر میں بیرسٹر غوث سے پوچھوں گا کہ یہ جو بات ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بقول قاضی صاحب کے کہ یہ انہوں نے آفر کیا کیونکہ حکومت کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, جبکہ DGI/SPR یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اور فیصلے سارے کے سارے خود کرتے ہیں اور بعد میں ملبہ کسی اور پر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. میں غوث صاحب سے یہ سوال کروں گا, لیکن شہزاد صاحب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, ذرا کہہ لیجئے. میں ایک فکرہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قاضی صاحب میری اطلاع کے مطابق ملک سے باہر جانے والی تو کوئی بات نہیں ہوئی, جیل سے باہر جانے والی بات ہوئی ہے. اس کی حد تک میں توثیق بھی کرتا ہوں, تصدیق بھی کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا پہلے غلط ہوا تھا تو وہ آپ نے اپوزیشن میں آ کے اعتراف کیا کہ آپ لوگ غلط کرتے رہے, تو بس ان کا ٹائم آنے دے, جب یہ اپوزیشن میں آئیں گے یہ بھی مان لیں گے کہ ہم وہی دائروں کا سفر ہے. غوث صاحب یہ جو سوال ہے یہ بڑا اہم ہے کہ ایک تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ڈیل کی آفر کی گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے, جو مجھے سمجھ میں آیا ہے. پہلے تو اس کو ذرا بتا دیجئے کہ کیا عمران خان صاحب کو ملک سے باہر جانے کی کسی ڈیل کی کوئی بات کی گئی ہے, کیونکہ حکومتی حلقوں سے اس کے اوپر کلیئر کٹ جو ہے وہ نگیٹ کیا جا رہا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے. کینگرو کورٹس کی باتیں تو ہم سنتے ہیں, ہمیشہ سے سن رہے ہیں. ضیاء شاہد صاحب ہمارے سینئر ہیں, مرحوم ہیں, میں ان پہ بات نہیں کروں گا. لیکن یہ جو اس وقت یہ جو ہم پھر دائروں کے سفر کی بات کرتے ہیں, کہیں کسی نے تو پہل کرنی ہے. غوث صاحب یہ پہل آپ بطور حکومت کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرے بھائی گلہ کر رہے تھے کہ جی ہم سپریم کورٹ کی نہیں اجازت دے رہی, میاں نواز شریف کو مل جاتا تھا. تو میرے بھائی اپنے گریبان میں جا کے اپنے رویے کو چیک کریں, اپنے رویے بدلیں. آپ جب ریاست سے ٹکر لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پتہ ہی کہ کسی نے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ جی اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو جرنیل گھبرا جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 10,000 لوگ جیل کے باہر آ جائیں تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. آج شیر افضل مروت کہہ رہے تھے 4-5 لوگ لے کے اسلام آباد پہ چڑھ جائیں تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. نہیں, یہ غلط, کبھی ریاست ہارتی نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے. دیکھو یہ ہم نے کبھی کوئی اسٹیبلشمنٹ پہ جیل میں تھے تو کبھی ہم نے اس طرح کی تنقید نہیں کی. ہم نے جو مطلب فیلڈ مارشل کو کبھی گالی نہیں دی تھی. یہ تو اتنا میں تو اس میں اسٹوپڈیٹی کی انتہا ہے کہ حکومت نے نرم گوشہ اختیار کیا کہ جا کے بہن کی ملا ہے روبینہ خان جا کے, تاکہ لوگوں میں یہ تجسس ہے اور جس طرح کی باتیں پھیل رہی تھی کہ خدا نخواستہ کہ عمران خان کی جان کو کوئی نقصان ہو گیا. تو جب مطلب وہ آئے تو اس کے نیکسٹ ڈے جو ٹویٹ کیا تو آپ کو سب کے سامنے مطلب آپ نے چیف کو کس کے گندی الفاظ استعمال کی
اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریلیز کیا جائے. اور میرے بھائی کل تو مریم صاحبہ نے جو گجرات میں اسپیچ کی ہے تو اسے سارے دن کی کلپس دکھائے عمران خان کی اور کہا کہ آپ نے یہ کیا تھا لیکن ہم نے آپ کا کچھ نہیں کیا. بے شک ہمارے کی طرف سے 2 AC لگا لو, جو مرضی کھانا کھا لو, جو سہولت آپ کو چاہیے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. دیکھو یہ کہہ رہے ہیں وشیہ سرکر, ہم وشیہ سرکر نہیں پڑھے, البتہ ہم کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے دور میں یہ کیا تھا اور اس قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے اور اس قسم کی بد زبانی آپ نے کی تھی. ہم اس کو جواب دے رہے ہیں. ہم کبھی وشیہ سرکر نہیں پڑھے اور ان کے ساتھ دلا رہے ہیں. اور کبھی عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندر میں کمفرٹیبل ہوں, مجھے کوئی نہیں ہے, بس میری آنکھ کا علاج کرایا جائے. تو ان کو سہولتیں مل رہی ہیں تو تب وہ کمفرٹیبل ہے نا. کرنا جیل میں کون رہنا چاہتا ہے؟ ہر قسم سہولت ہے, ایکسرسائز ہے, کھانا ہے, سب کچھ ہے. صرف ملاقاتوں کی پابندی ہوئی اس لیے ہے کہ یہ لوگ ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. 3 بندے ملنے چاہتے ہیں اندر اور 3 جب باہر نکل رہے ہیں اور 3 اپنا اپنا ورژن دیتے ہیں کہ خان یہ کہہ رہا تھا آپ کو یہ ہو جائے گا, دوسرے کہا نہیں اس نے ایسا کہا, تیسرے کہا ایسے ہوگا. اب کی PTI جو ہے نا یہ 3, ایک ان کی فیملی کی طرف سے بیان ہوتا ہے, ایک سہیل کی طرف سے ہوتا ہے جو اس کے افریدی کی طرف سے, ایک جو اس کی آزاد جو ہے گروپ ہے یہ یوٹیوبرز ان کی طرف اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ تو اب ایک جماعت نہیں رہی, ایک ہجوم ہو گیا, ہر کسی کو اپنی بات کی بول رہے ہیں. میرے بھائی اگر ریلیف لینا چاہتے ہو تو اپنا رویہ بدلو, اپنے گریبان میں چاکو. کیا آپ آدمی اپنے فیلڈ بادشاہ کو گالیاں دیں گے تو آپ کہیں گے آپ کو ریلیف ملے گا, یا شہباز شریف صاحب کو گالیاں دیں گے تو آپ کو ریلیف ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا. اسی طرح جیل میں پڑھتے رہو گے. دیکھو نیلسن منڈیلا تو شاید بن جاؤ لیکن تمہیں کوئی حکومت میں آنے نہیں دے گا, نہیں جانا حکومت تم میں آ سکو کہ ان حالات میں. تو اپنے گریبان میں جھانکو. یہ کہتے ہیں کہ ہم گالی دے کے, جو بھی بڑی اچھی گالی دیتا ہے, خان صاحب نے ایسی ٹریننگ کی ہے کہ جو بھی ان کے سب سے اچھی بد زبانی کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے اس کو خان صاحب کہتے ہیں اچھا بندہ سمجھتے ہیں. برات صحیح تھا, دوسرے تیسرے تھے, سب جب وہ گالیاں دیتے تھے ان کو شاباش دیا کرتے تھے. تو ان کا کلچر ہی ڈفرینٹ ہے. وہ یہ جو ایسا کلچر انہیں ملا ہے وہ پاکستان کے میرے خیال میں جتنا نقصان ان کی کلچر کی وجہ سے اور جس سے انہوں نے معاشرے میں جو گند پھیلا دی ہے, میرے خیال پاکستان کا ایسا نقصان کبھی نہیں ہوا. اتنی جنگ سے نقصان نہیں ہوتا جن اخلاقی طور پہ ان نے پاکستان کی ینگ جنریشن کا دیوالیاں نکال دی ہے. تو میرے بھائی یہ اپنا رویہ بدلیں, ریلیف ملے گا. ہم کوئی وشیہ سرکر نہیں پڑ جاتے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا ہمیں سزا دی. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. غور صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. شاہدہ صاحبہ, مجھے یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر جیل جاتی ہوئی تصویریں بھی اور چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہیں. مجھے کینگرو کوٹ, شاید جب سے میں نے صحافت میں قدم رکھا ہے, مجھے کینگرو کوٹ کا نعرہ جو ہے وہ ہر وقت میں سنتا رہا ہوں. یہ جو معاملہ ہے جو اس وقت جو آپ کو لگتا ہے, زرداری صاحب جو ہیں وہ بانی PTI کو تانے دے رہے ہیں, مختلف طرح سے وہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن یہ سارے جو معاملات ہیں, اگرچہ کہ غوث صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم وشیہ سائیکل کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے, لیکن جو چیز ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ خواہش تو ہو سکتی ہے, PTI کا رویہ بھی آرگیومنٹ اس پہ کیا جا سکتا ہے, لیکن عملی طور پہ معاملات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. جہاں ہم 90 کی سیاست میں تھے وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھے, اب پیپلز پارٹی نون لیگ یکجان ہو گئے ہیں, تو PTI ورسز حکمران اتحاد ہے وہی سارا کچھ. باتیں ہم بہت کر لیتے ہیں, خواہشیں بھی ظاہر کرتے ہیں, لیکن عملی قدم کہیں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 کی سیاست میں کھڑے ہیں, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. 2006 میں جب میثاق جمہوریت ہوا, 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بی بی کی شہادت کے بعد اقتدار ملا, تو پیپلز پارٹی نے تمام تر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم کیا, تمام سیاسی پارٹیوں کو آن بورڈ لے کے چلے. 18th امینڈمنٹ جیسے کارنامے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو ساتھ لے کر کیا. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ کوئی سیاسی اسیر جیل میں نہیں تھا. اگر آپ یہ بات کریں نا کہ وہ سرکل گھوم رہا ہے, تو وہ سرکل گھوم نہیں رہا. ہم نے تو یہ ثابت کیا کہ جب ہمیں اقتدار ملا, لیکن آج تو سچویشن ویسی ہے نا, حکمران اتحاد کو اگر آپ اکٹھا کر لیں, میری بات کو آپ شاید میں سوال سمجھا نہیں پایا کہ اس وقت نون لیگ ورسز PTI تھی, آج نون لیگ پلس پیپلز پارٹی ورسز PTI ہے. پیپلز پارٹی اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے. جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیں گے, کیونکہ ہم نے اس جمہوریت کے لیے, آپ بتا رہے ہیں کہ 11,000 ہمارے 70,000 ورکرز نے کوڑے کھائے ہیں, پھانسیاں لگی ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت کو, آپ کو تو بہت آزادی ہے, آپ میڈیا میں بھی بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا میں بھی بات کر رہے ہیں, آپ اخبارات میں بھی کر رہے ہیں, پرنٹ میڈیا, ہر جگہ آپ جا کے اپنی آواز تو ریز کر
کرتے اور کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے اس پیپلز پارٹی کو, تو یہ کبھی سہولت نہیں تھی. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جس انداز سے کال کوٹری میں رکھا گیا کہ ان کی آخری ملاقات میں بھی ان کی بیٹی اور بیوی کو ان کے ساتھ ملنے نہیں دیا گیا, اور جس طریقے سے وہ ایک بڑی اذیتناک ہے, اللہ نہ کرے کہ کسی کو وہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑے. پیپلز پارٹی کا نام لینا اس دور میں اتنا بڑا جرم تھا کہ آپ بغیر لائسنس کے کلاشن کو پکڑ لیں, یعنی اس انداز سے کوڑے لگتے تھے. آپ ایک پمفلٹ موو نہیں کرتے تھے. پیپلز پارٹی کا تو نام لینا جرم تھا. پھر ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا. بی بی شہید کو جس طریقے سے سکھر جیل میں 55-50 سینٹی گریڈ کے اندر جیل میں رکھا گیا, کوئی فیسلٹیز نہیں, تپتے فرش میں بیٹھتی تھی, 5-5 6-6 کمرے نہیں, فرمائش کے کھانے نہیں, فرمائشی بکرے نہیں, اور اس طرح کی جیل تو میں سمجھتی ہوں ان کو تو بڑی عیاشی کے ساتھ مل رہی ہے. ہر چیز بات بھی کر رہے ہیں, وکلا سے بھی اجازت ہے, اپنے ہر چیز ان کو ملنے کی, فیملی مل رہی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو ناحق 13 سال جیل میں رکھا, ایک جرم ثابت نہیں کر سکے. اور یہ ساری چیزیں تو ہم نے برداشت کی ہیں اور کرتے رہے. آپ ہمارے تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا کچھ فیس کیا. آپ کے ساتھ تو اس کا اشیر نہیں ہے جو پیپلز پارٹی نے برداشت کیا. ہم پر بھی دہشت گردی کے بنتے رہے. آپ کے دور میں کوئی زیادہ دور کی بات نہیں, 2018-19 کی بات ہے کہ ہم صرف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نیب نے طلب کیا, ہم پارلیمنٹیرین کچھ جا رہے تھے, ہم پہ تشدد ہوا, اسی ڈی چوک پہ ہمیں مارا گیا, ہم پہ واٹر کینن پھینکے گیا, ہمیں گرفتار کیا گیا رمضان کے اندر. یہی وہ سڑکیں تھی جمہوری حکومت جسے کہتے ہیں, جو کہ لا کے ہم پہ مسلط کیا گیا تھا. آپ بات کر رہے ہیں اس دور کی. ہم نے ساری چیزیں جو ہے پیپلز پارٹی سے زیادہ کسی نے ظلم بربریت کا مقابلہ نہیں کیا, لیکن کبھی اداروں پہ حملہ نہیں کیا, کبھی 9 مئی جیسے واقعات نہیں ہوئے, کبھی اس طریقے کی ہم نے بات نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ ورڈ ہے اس وقت جو کورٹ نے آج 50 سال کے بعد ایڈمٹ کیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ناحق جو ہے سزا دی گئی تھی. یہ کورٹوں نے بعد میں مانا کہ 90s کے الیکشن چرائے گئے. وہ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں جلدی سے ذرا شہزاد فاروقی صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر اس کو ذرا وائٹ اپ کریں. آپ نے زرداری صاحب کا دور بھی جیلوں کا دیکھا, آپ نے نواز شریف صاحب کی جیل بھی دیکھی, پاکستان تحریک انصاف کی بھی دیکھی. مجھے شہزاد فاروقی صاحب سے صرف 1 منٹ کا میرے پاس ٹائم ہے, مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. فاروقی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ سہولیات جو ہیں وہ بانی تحریک انصاف کو ملی ہیں, زرداری صاحب کو ملی یا نواز شریف صاحب کو ملی؟ اچھا یار, ویسے بڑی کمال کی بات ہے, ٹی وی سکرین پر آتے ہی نا ہم سارے گجنی ہو جاتے ہیں, ہماری نا وہ میموری لاس ہو جاتی ہے. وہ یار مجھے یہ بتائیں, وہ طیارہ اغوا کر کے وہ افغانستان وہ کس نے کیا تھا یار؟ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تھا. وہ ذوالفقار جس کو پیپلز پارٹی نے کبھی آن ہی نہیں کیا ہے, آپ اس کو بار بار لے کے آتے ہیں جسے پیپلز پارٹی نے آن ہی نہیں کیا ہے. سپریم کورٹ, میرا سوال ذرا مختلف ہے شہزاد صاحب, میں چاہوں گا, ٹائم نہیں ہے, مجھے وائنڈ اپ کرنا پڑ جائے گا. شہزاد صاحب مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجیے. ذوالفقار کون پیپلز پارٹی کی نہیں تھی, پیپلز پارٹی کا پارٹی تھی, کبھی نے آن نہیں کیا, کبھی نے آن کیا. ذوالفقار علی بھٹو سے کوئی تعلق نہیں تھا, نہیں کوئی تعلق نہیں تھا اس کا. ٹھیک ہے, تو وہ میر مرتضی بھٹو جو ہے وہ ان کے وارث ہی نہیں ہے. شہزاد صاحب میرے سوال کا, ان کے بچے بھی آگے وارث نہیں ہیں. مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے شہزاد صاحب, میرے سوال کا جواب دے دیجیے. جب آپ کی باری آئے تو آپ ضرور جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے, مجھے معذرت چاہوں گا. میں شہزاد فاروقی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. شہزاد فاروقی صاحب, غوث خان نیازی صاحب, قاضی احمد اکبر صاحب اور شاہدہ رحمانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں معذرت چاہوں گا, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. ناظرین, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم دائروں کے سفر میں ہیں اور ہم میں سے کوئی اس دائرے کے سفر کو روکنے کو تیار نہیں ہے. جب تک ہماری کوئی جو حکومت یا جو ہماری ایک سیاسی جماعت جب تک یہ اس دائرے کے سفر کو روکے گی نہیں, ہم آگے شاید نہیں بڑھ پائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.